फिजिकली तो जो कुछ उनको फायदा हो सकता है वो तो एक अलग लिस्ट है, वो सब लोग जानते ही हैं कि उनकी फिजिकल ग्रोथ में उनकी उनको बहुत फायदा होता है। मतलब उनका स्टेमिना बेहतर होता है, वो एक्टिव होते हैं, उनको बहुत सी मतलब लेथार्जी खत्म होती है, बहुत से और फायदे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर मैं फिजिकल उनकी जो फिजिकल साइड है इसको छोड़ के बाकी एरियाज में क्या बेनिफिट्स होते हैं खेल के, या उन वो क्या सीखते हैं खेल से, तो उसकी अगर मैं फहरिस्त शेयर करूं जो मैंने मुझे समझ आई, तो बहुत लंबी फहरिस्त बनी और उसमें बहुत सारी चीजें थी। मैं जरा इसको शेयर करता हूँ। और ये ऑफ कोर्स मैं अब उस खेल को अब आप जहन में रखिएगा जिसमें जहन भी लग रहा है, जिसमें जिस्म भी इन्वॉल्व है। तो वो वाला खेल, अगर कोई बहुत अच्छा खेल वो खेल रहा है तो उससे कितने फायदे होंगे ना। मतलब उसमें वो प्लानिंग करना सीखेगा, इसी तरह वो स्ट्रैटेजी बनाना सीखेगा, जैसे हिकमत अमली कहते हैं। वो कुर्बानी देना सीखेगा, खुशी खुशी कुर्बानी देना सीखेगा। वो एडजस्ट करना सीखेगा, लोगों को एकोमोडेट करना सीखेगा। वो इवन कॉम्प्रोमाइज करना सीखेगा। कॉम्प्रोमाइज बुरी चीज नहीं होता, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज किसी रीजन के तहत हो, अपने गोल्स को गिव अप किए बगैर हो, तो वो अच्छी चीज है। मतलब अगर आप यानी कॉम्प्रोमाइज उस वक्त अच्छा है जब वो वैल्यूज और आइडियोलॉजी पे ना किया जाए, अपने ऑब्जेक्ट अपने गोल पे ना किया जाए, अपने विजन और अपने एम पे ना किया जाए। लेकिन अगर वो स्ट्रैटेजी पे हो रहा है, प्रोसीजर पे हो रहा है, या अपनी किसी छोटी चीज पे, तो वो बच्चे करना सीखते हैं। उन्हें पता है कि अच्छा भाई चलो अभी इसकी ये वाली बात मान लो, हम अपनी ये वाली बात रखेंगे। तो ये चीजें बच्चे सीखते हैं, एडजस्ट करना सीखते हैं। बहुत जबरदस्त चीज है। जितना उन्हें खेलने का मौका मिलता है उतना उन्हें अपने से मुख्तलिफ किस्म के इंसानों के साथ कैसे उनको समझना है। इंसानों के बारे में बच्चों की अंडरस्टैंडिंग खेलने के जरिए बहुत अच्छी हो जाती है। अपनी एक तहम्मुल उनके अंदर आता है, टेम्परामेंट उनका बेहतर होता है, अपनी बारी का इंतजार करना सीखते हैं, किसी रूल को फॉलो करना सीखते हैं। कानून और रूल्स की सुपरमेसी उन्हें समझ आती है, उसकी अहमियत, उनकी ज़रूरत उसको वाजे होती है। फिर इसी तरह अमल का उनके अंदर एक रुझान पैदा होता है। स्ट्रगल करना, स्ट्राइव करना, हार्डशिप, मुशक्क़त, जद्दोजहद, ये सब चीज़ें उनके लिए आसान होती हैं। खेल खेल के नतीजे में एक मिजाज पैदा होता है, और इसी तरह वो एक्टिव होते हैं। ये सब चीज़ें खेलने के नतीजे में वो सीखते हैं। जहन फ्रेश होता है, जहनी ताजगी जो है वो भी खेल का एक नतीजा है। और बड़ा ज़बरदस्त नतीजा खेल का ये है कि हर बच्चा और आजकल तो वो बहुत स्ट्रेसफुल स्टडीज है ना, मतलब इतनी स्ट्रेसफुल पहले नहीं होती थी। पढ़ाइयाँ इतनी स्ट्रेसफुल पहले नहीं थी जितनी अब हैं। तो और इसी तरह पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और फ्यूचर की इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज भी जितनी अब ज्यादा हैं पहले इतनी नहीं थी। तो बच्चा बहुत मेंटल स्ट्रेस में है। तो खेल जो है, और इसी तरह बच्चे जो हैं वो बाज़ औक़ात बड़े डिस्टर्ब भी हो जाते हैं इस सारी सूरत हाल से। तो मैं समझता हूँ कि खेल जो है वो रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज है बच्चे के लिए। बहुत से बच्चों के लिए खेल से ज्यादा नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट नहीं है कोई। यानी वो उनके लिए बहुत रिलैक्सिंग है, मेंटल फ्रेशनेस उससे उनको मिल रही है। अगर हम एक स्टडी करें, मैंने ये स्टडी की तो नहीं है लेकिन मेरे जहन में ये स्टडी इस पॉइंट पर गौर करते हुए आई कि पिछले एक साल में दुनिया में जितने बच्चों ने सुसाइड की, अगर उनकी सुसाइड से पहले के आखिरी 15 दिन निकाले जाएं तो, और उसमें देखा जाए कि उन्हें खेलने का मौका कितना मिला था, मतलब कितने, मतलब ये एक स्टडी होनी चाहिए कि उनकी क्या उनको खेलने के मौके मिल रहे थे, और कितना आसान था उनके लिए खेलना, और खेल कितना उनके लिए रिलैक्सिंग था, कितना रिफ्रेशिंग था। क्योंकि यानी ये तो अंदाजा है कि वो एक ताल्लुक के बहरान से गुजर रहे होंगे, या कोई स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे, डिप्रेशन में होंगे। लेकिन क्या खेल ने उनकी कोई मदद की थी या नहीं की थी, ये एक बड़ा अच्छा एरिया ऑफ रिसर्च हो सकता है। इसी तरह खेलने से एक और चीज जो समझ आती है कि मिल के कलेक्टिवली ये हम किसी बड़े कॉज के लिए स्ट्रगल करें, ये चीज भी, इसकी इसकी ट्रेनिंग भी खेल के जरिए होती है। फिर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें और वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी प्रायोरिटीज को रिव्यू करें। तो ये काम भी खेल में बहुत होता है। मतलब
کھیل کے شروع میں آپ کی پرائرٹیز کچھ اور تھیں، کھیل کے درمیان میں پرائرٹیز ریسیٹ کی ہیں آپ نے، آخری اوورز میں آپ کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں، تو وہ یہ سب کھیل کے نتیجے میں ممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے کے موو کو اینٹیسپیٹ کرنا یا دوسرے کی نظر سے اپنے معاملے کو دیکھنا، یہ بھی کھیل کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ پھر جیسے میں نے کہا کہ مختلف مزاج کے لوگوں کو قبول کرنا، اسی طرح ایک اور چیز جو کھیل میں بڑی زبردست بچے سیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کوالٹیز بھی کھیل کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، اور اسی طرح فالو کرنے کا مطلب ایک اچھا لیڈر اور ایک اچھا فالوور، ہر انسان کو دونوں ہونا چاہیے۔ مطلب کسی لیڈر کا اتباع، کسی امیر کی اطاعت کا مزاج، اور اپنی رعیت کی قیادت کا جوہر، یہ دونوں ہمیں بچوں کے اندر اور اپنے اندر نرچر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صرف لیڈرشپ سیکھنی ہے، ہمیں فرما برداری بھی سیکھنی ہے، بڑوں کی بات کو رکھ لیا جائے، مان لیا جائے، اپنی رائے کو قربان کر لیا جائے، اپنی بات کو پیچھے کر دیا جائے، ان کو جگہ دے دی جائے۔ تو یہ اتباع اور فرما برداری کا مزاج جو ہے، جسے ہم فالوئنگ کہتے ہیں یا فالوور کہتے ہیں، تو یہ بھی کھیل سے مطلب ڈیولپ ہوتی ہے۔ آپ لیڈر یا کیپٹن کی بات مانتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے انڈر میں اگر کبھی کوئی گروپ آ جاتا ہے تو آپ اسے لیڈ کرتے ہیں، اور آپ اس کا خیال کرتے ہیں، اور آپ اس کو مطلب اس کے مورال کو اور اس کے موڈ کو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ بوسٹ کریں۔ یہ سب چیزیں کھیل کے نتیجے میں حاصل ہو رہی ہیں۔ اگر ایک اچھا کھیل ہے، یعنی وہ کھیل اپنی نوعیت میں اچھا ہے، نوعیت میں اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہن اور جسم دونوں کو انگیج کر رہا ہے، اور وہ کھیل جو ہے وہ بچہ جو ہے اس کے اندر پورے طور پر انوالو ہے، اور اس میں بڑوں کو اس سے کوئی یعنی ان ریزنیبل ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں، اور وہ ایک جو جن کنڈیشنز میں وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ ایکسٹرنل اسٹریس اس کے اوپر نہیں ڈالا جا رہا، تو پھر وہ اخلاق کو بھی ڈیولپ کرتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو وہ فیئرنس، آپ کو یعنی آپ فیئر، جسے ایک لفظ کہتے ہیں نا فیئر پلے، یہ آپ کو کھیل سے آتا ہے۔ مطلب وہ کھیل اس میں ہیلپ کرتا ہے آپ کی، ٹھیک ہے تربیت گھر سے مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا عملی میدان ہے جس میں آپ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ مطلب جو اچھا کھلاڑی ہے وہ بے ایمانی سے جیتنا نہیں چاہتا، کبھی بھی نہیں چاہتا، وہ ایمانداری سے ہی جیتنا چاہتا ہے، وہ بے ایمانی سے نہیں جیتنا چاہتا۔ تو یہ جو اخلاق کا یا اقدار کا یا ایمانداری کا جو ڈیمانسٹریشن ہے یا امپلیمنٹیشن یا اس کا تجربہ ہے، بڑی زبردست چیز ہے جو کھیل میں آتی ہے۔ اسی طرح ٹائم کانشیسنس جو ہے وہ کھیل سے سیکھی جا سکتی ہے، بہت زبردست۔ مطلب آپ ٹائم گزر رہا ہے جی، 50 منٹس کا ایک ہاف ہے یا 30 منٹس کا ایک ہاف ہے، تو آپ ٹائم کانشیسنس جو ہے وہ کھیل میں آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز کہلاتی ہے چانس کانشیسنس اور اپرچونٹی کانشیسنس۔ مطلب ٹائم کانشیسنس تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے 30 منٹ کا راؤنڈ ہے اور 30 منٹ گزر جائیں گے، تو آپ 30 منٹ جب بیل بج جائے گی تو بس بیل بجنے کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، آپ کو بیل بجنے سے پہلے ہی کاؤنٹ ہوگا۔ تو جو چانس کانشیسنس ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس 2 اوورز ہیں یا 3 چانسز ہیں، 3 ٹرنز ملیں گی یا 5 ٹرنز ملیں گی، تو آپ کو ہر ٹرن آپ کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی، مطلب ایک تو ٹائم کے لحاظ سے پیدا کر رہا ہے، اور ایک وہ چیز کہ میرے پاس یہ چانس ہے، اسی چانس کو میں نے پورے طور پر مطلب استعمال کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عملی زندگی کی ایک بہت خوبصورت سیمولیشن مجھے لگتا ہے کہ پلے کی فارم میں، مطلب ایک اچھا کھیل جو ہے وہ عملی زندگی کی اچھی سیمولیشن ہے۔ سیمولیشن کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جس طرح کی یعنی زندگی کا جو مزاج ہوتا ہے یا عملی زندگی کی جو نوعیت ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو دشواریاں اور جس قسم کی کمپلیکسٹیز آ سکتی ہیں، اور اگر اس میں ہم کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور بڑا لاس ہوتا ہے اور بڑا گریف ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کھیل یعنی زندگی ایک سیف موڈ میں آپ نے پلے کر لی، مطلب زندگی کا سافٹ ویئر اور زندگی کی اس کو آپ نے بہت ہی سیف موڈ میں پلے کیا، تو وہ پلے کہلایا، اور وہ ایک عملی زندگی کی ہی ایک سیمولیشن بن گئی۔ یعنی یہ کھیل کی نوعیت ہے، جو جس طرح کی چیزیں ہم کھیل سے سیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ٹائم کا جو احساس ہے، میں بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارا جو بچہ ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم اس سے کہتے ہیں 10 منٹ رہ گئے، وین آنے والی ہے تیار ہو جاؤ، یا ہمیں جانا ہے یہ کر لو یا یہ کر لو، یا وہ سحری کا ٹائم ہو رہا ہے جلدی کر لو، یا کوئی جو ٹائم گزر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں تو اسے سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی کوئی ایسا کھیل آپ اس کے ساتھ کھیلیے جو ٹائم باؤنڈ ہو، جس کے اندر ایک ٹائم لیپس ہونے کا نا ریئل ایکسپیرینس دیجیے۔ ٹائم لیپس کر گیا،
ٹائم ختم، اب ٹائم فنشڈ. وہ جو ٹائم ہے نا، جس کے اسٹاپ واچ لگا کے جو کھیل کھیلا جا سکتا ہے نا، اس سے سمجھ آتا ہے کہ ٹائم ایک انویلپ ہے اور وہ بڑی تیزی سے کنزیوم ہو رہا ہے، اور اس کو میں اگر کیئرفل نہیں ہوں گا تو وہ تو یوں گزر جائے گا. تو مجھے مطلب اس کے علاوہ آپ جو اپنی ارجنسی ڈیمانسٹریٹ کر کے کرتے ہیں نا، جلدی کرو جلدی کرو، اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جو ٹائم کانشیسنس ہے، وقت کی اہمیت، وقت کی قدر، لمیٹڈ ٹائم میں یہ کام کرنا ہے، یہ اس طرح سمجھ میں آئے گی. اسی طرح کھیل سے ایک اور چیز آتی ہے، کلیکٹیو انٹرسٹ. اس وقت دنیا جو ہے نا، وہ ہم اپنے انڈیویجول پرسنل انٹرسٹ کے اوپر اتنے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کلیکٹیو انٹرسٹ کہیں پیچھے رہ گیا، اجتماعی مفاد جسے کہتے ہیں. تو کھیل جو ہے ہمیں پرسنل انٹرسٹ سے زیادہ کلیکٹیو انٹرسٹ کی طرف ہماری توجہ پیدا کرتا ہے یا دلاتا ہے. پھر اسی طرح ہمت نہ ہارنا، پر امید رہنا، اپنی شکست کو تسلیم کر سکنا، یہ سب کھیل سے حاصل ہو رہا ہے. جذبات کا بھرپور تجربہ، یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے. میں اکثر اس بات کو سوچتا ہوں کہ عملی زندگی میں ایموشنز کا، یعنی ایموشنز کی ویرائٹی ہے اور اس کی انٹینسٹی بھی ہے، اور وہ انسان اس کو فلی ایکسپیرینس کرے، اس کا سب سے سیف موڈ جو ہے وہ کھیل ہے. یعنی آپ ہر طرح کے ایموشنس کو اپنی بہت انٹینسٹی کے ساتھ ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور جب آپ اسے ایکسپیرینس، اچھا یہ کیوں ضروری ہے؟ جتنا انسان ہر طرح کی ویرائٹی آف ایکسپیرینسز کی، اور وہ بہت انٹینسو آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایموشنل میچیورٹی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ اس ایموشنس کو ایکسپریس کریں اور دوسرے کو یہ بات بتائیں. تو آپ کو ایموشنز ایکسپریس کرنے کے لیے پھر ووکیبلری چاہیے ہوتی ہے، آپ پھر صحیح لفظ ڈھونڈتے ہیں. تو یہ بہت غیر معمولی چیز ہے. جس نے ویرائٹی آف ایموشنز کو اپنی انٹینسٹی پر ایک اچھی، یعنی ایک اچھے ماحول میں اور ایک ایگریبل مینر میں ایکسپیرینس کیا ہے، وہ پوئٹری کو، لٹریچر کو، حتیٰ کہ قرآن کی ڈیپتھ میں اترنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے شیڈز کو سمجھ پاتا ہے نا. مطلب ادروائز تو آپ بہت سارے لفظ لوگوں کے لیے ایک جیسے ہی لفظ ہیں، لیکن وہ کھیل کے اندر انہیں موقع ملتا ہے بہت زیادہ. اسی طرح اسی کے ساتھ وہ کمیونیکیشن اور لینگویج بھی کھیل کے اندر بڑی ڈیولپ ہوتی ہے. جتنا وہ کھیل رہا ہے اتنا اس کا وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. سیلف کنٹرول کھیل سے انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، ایک ڈسپلن سیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے بہت، کہ بھائی اس نے جمپ لگانی ہے، اور جمپ لگانا وہ اسی وقت جمپ لگا سکتا ہے جب وہ یہ والی ٹریننگ لے، یہ والی پریکٹس کرے، اس طرح سے اپنے آپ کو، اپنی باڈی بیلنس کو مینٹین کرے، یا اس طرح کی چیز کرے. اسے سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ جو کھیل مجھے کھیلنا ہے، اس کھیل کے لیے مجھے اپنی ڈائٹ میں اور اپنے روٹین میں اور اپنے آپ کو کس طرح سے مجھے فٹ رکھنا ہے. تو اسی طرح ریلیشن شپس کو وہ ایکسپیرینس کرتا ہے. فرینڈ شپس بہت زبردست ایجوکیشنل ویلیو ہے فرینڈ شپس کی. فرینڈ شپس بہت کچھ سکھاتی ہیں، تو وہ کھیل کے اندر اسے ملتی ہے. اپنے ایکشن اور اپنی چوائسز کے کانسیکوینسز اسے بالکل سامنے نظر آتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ یہ سمجھ لے کہ بیٹا تم جو چوز کر رہے ہو نا، جب تم اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہو تو اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اس کے کچھ ریزلٹس ہوتے ہیں، ان ریزلٹس کو تمہیں فیس کرنا ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو بیئر دا کانسیکوینسز آف یور چوائسز. یہ لیسن آپ جتنی آسانی سے کھیل کے ذریعے دے سکتے ہیں نا، کہ بس ٹھیک ہے، اس نے فیصلہ کیا تھا کہ مطلب پہلے ٹرن وہ خود لے گا، تو اب اس کے کانسیکوینسز اب وہ دیکھے کہ وہ یہ اس کا کیا، یا اس نے بہت عجلت میں ایک موو کی تھی، زیادہ سوچا. آپ چاہتے ہیں کہ وہ بہت تھاٹفل ہو، بہت کنسیڈریٹ ہو. مطلب اس نے ایک فیصلہ کیا، تو بعض اوقات آپ کہتے ہیں بچہ بڑی جلدی میں فیصلہ کر لیتا ہے، سوچتا ہی نہیں ہے کہ میرے عمل کا کیا نتیجہ نکلے گا اچھی طرح ہر پہلو سے، تو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو جب وہ کھیلتا ہے تو اسے موقع ملتا ہے کہ بھائی میں تو ایک ہی اینگل سے چیز کو دیکھ رہا تھا، مجھے اگر میں اچھی طرح سے اس کے بارے میں دیکھتا تو پھر میرا یہ موو نہیں ہوتا، میرا یہ موو ہوتا. تو یہ کتنی زبردست چیز ہے جو کھیل سے اس کو پتا لگا کہ مجھے کسی معاملے کو مختلف اینگلز سے دیکھنا ہے. تو یہ بھی کھیل سے وہ سیکھ رہا ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی سیکھ رہا ہے، ریئلسٹک ہو رہا ہے. حقیقت پسندی جو ہے وہ کھیل بڑا زبردست، یعنی آپ ایک ہمارے اندر دو پولز، ہماری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں دو پولز ہونے چاہیے. ایک پول ہے آئیڈیالزم کا، اور ایک پول ہے ریئلسٹک ہونے کا. یہ دونوں ہماری ضرورت ہے. آئیڈیالزم ایک
ہمارے شعور کی ڈیولپمنٹ میں آئیڈیالزم کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن پھر ہم اپنی زندگی میں بے عمل نہ رہ جائیں، ہم اپنی زندگی میں مطلب فعال رہیں، فنکشنل رہیں، اس کے لیے حقیقت پسندی اور ریئلسٹک ہونا نا، کہ ٹھیک ہے یہ میرے آئیڈیلز ہیں، یہ میری ایک آئیڈیلسٹک سوچ ہے جو اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن یہ کچھ اس وقت کرنٹ سچویشن میں یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو کھیل جو ہے نا، بچے حقیقت پسندی بچوں کو کھیل کے ذریعے سیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر ڈیسیشن میکنگ زبردست، مطلب ڈیسیشن میکنگ بچوں کو کھیل سے بڑی زبردست آتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو بچے مطلب بہت کوئک ڈیسیشن میکنگ بھی کرتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ بس مطلب آپ سوچیں نا کہ ٹیبل ٹینس کھیلتے ہوئے بچہ جب ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے سامنے والے کو اس اینڈ پہ کھلانا ہے کیونکہ اس کی یہ والی سائڈ کمزور ہے، تو یہ کتنے مائکرو سیکنڈ میں وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو وہ، یا اور کوئی مطلب آپ یہ سوچیں نا کہ وہ بچہ، میں ایک چیز آپ سے اگر غور کیجئے گا کہ وہ بچہ جس کا اے بی سی ڈی جو ہے وہ لکھ نہیں رہا، اور یا لکھ تو رہا ہے لیکن لیجبل نہیں ہے، اور وہ 6-7 سال کا ہو گیا ہے، اس کی کتنی پریشانی ہوتی ہے اگر وہ 7 ایئرس کا ہو جائے اور اس کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہی بچہ اتنی زبردست بال کو اسپن کرتا ہے، اور وہ مطلب آپ اگر غور کریں نا کہ بال کو اسپن کرنا کس درجے کی، بال کو اسپن کرنے میں ذہن بھی انوالو ہے، بال کو اسپن کرنا ذہن بھی انوالو ہے، اور اچھا وہ اسپن بھی کرا رہا ہے اور فاسٹ بھی کروا رہا ہے، تو فاسٹ اور یعنی وہ اپنے طور پہ وہ فاسٹ بھی کرواتا ہے، اسپن بھی کرواتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ذہن بھی انوالو ہے، جسم بھی انوالو ہے، اور کتنا ایک ہولسم ایکسپیرینس ہے نا۔ اور اسی میں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایک مائکرو سیکنڈ میں وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، بچے کھیل رہے ہیں اور اس نے دیکھا کہ جو بیٹسمین ہے جس کو میں بال کرانے جا رہا ہوں، اس نے اچانک ایک ایسی پوزیشن ایسیوم کی، یا ایک ایسا اس کے سٹائل سے اس کو یہ لگا کہ یہ اس موڈ میں ہے اور اس وقت وہ یہ کرے گا، اور اس نے اسی مائکرو سیکنڈ میں ایک چیز ڈیسائیڈ کی کہ اس کو اندازہ ہوا کہ جو بیٹسمین ہے وہ مجھ سے اس قسم کی بال ایکسپیکٹ کر رہا ہے، تو میں نے ڈاج دینا، اور میں نے اس قسم کی بال نہیں کرانی جس کو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اور میں نے بالکل لاسٹ منٹ پہ اپنا پلان بالکل چینج کر دیا، اور اس نے کچھ اور طرح کی بال تھرو کی۔ یہ ڈیسیجن میکنگ کہاں سے سکھائیں گے آپ؟ کون سے کریکلم سے سکھائیں گے؟ کون سی کتاب سے سکھائیں گے؟ آپ نہیں سکھا سکتے، یہ وہ خود ہی سیکھے گا۔ اور آپ اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ اس کا ٹی اور اس کا ایف اور اس کا ایس جو ہے وہ سیدھا نہیں ہے، آپ اس بات کی فکر کریں کہ اس کو کھیلنے میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ تو جو ڈیسیجن میکنگ ہے یہ بڑی غیر معمولی ہے، اور ڈیسیشن پاور جو ہے یہ بڑی غیر معمولی ہے، ول پاور جس طرح وہ کھیل کے ذریعے پیدا ہوتی ہے یہ بڑی غیر معمولی ہے۔ اسی طرح کھیل سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، اور وہ ہے مشاورت اور کنسنسس سیکنگ اور مشورہ لینا، یہ بھی وہ کھیل سے سیکھتا ہے۔ ایک بہت ہی غیر معمولی، مطلب یہ ساری باتیں جو میں نے بتائیں باتیں، ایک بڑی زبردست آپ چیز دیکھیے کہ دوسرے کی تکلیف کا احساس کھیل میں اسے ہوتا ہے، خاص طور پہ جب اس کا ایک فیلو پلیئر جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اب اس پوزیشن میں ہے اور وہ یہ کام نہیں کر پا رہا، تو اسے اندازہ ہے، بچوں کو یہ پتا ہے کہ میرے دوست کو چوٹ لگ گئی ہے، تو سارے دوست مل کر جو ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، اس کی کیئر کر رہے ہیں۔ یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے جو کھیل میں ہم دیکھتے ہیں، اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنے حصے کا کام کرنا ہمیں کھیلنے کے ذریعے آتا ہے۔ کہ مطلب دیکھیے میں ابھی وہ اپنے آخری پوائنٹ جو مجھے بعد میں کرنا ہے وہ میں آؤں گا کہ بڑوں کو بچوں کے کھیل سے کیا ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے، یا کیا ہمارے پرسیپشنز ہونے چاہیے اور کیا نہیں ہونے چاہیے، کس وجہ سے یہ افیکٹ ہو رہا ہے، اس کو میں بھی آخر میں ڈسکس کرتا ہوں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا بچوں کو انڈرسٹینڈ کریں نا، اور وہ جو کمپٹیٹیو اسپورٹس ہے جس میں تمغے بانٹے جائیں گے اور ٹرافی دی جائے گی، اگر ان حرکتوں کو تھوڑا سا چھوڑ دینا تو کھیل بہت ایجوکیشنل ویلیو رکھتا ہے، اور بچے جو ہے نا وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر آخری منٹ تک وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ مطلب اگر ادروائز میں چلیں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ بعض اوقات آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک ٹیم کو پتہ لگ گیا کہ وہ تو ہار جائے گی، اور یہ تو کنفرم ہے کہ وہ ہار جائے گی، تو وہ ٹیم کھیل نہیں رہی پورا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ کو لاسٹ منٹ تک کھیلنا ہے، بھلے آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ جیت نہیں سکتے، پھر بھی آپ کو لاسٹ منٹ تک کھیلنا ہے۔ یہ ہے اسپورٹس اسپرٹ،
یہ ہے کھیلنے کی اسپرٹ، ڈو یور پارٹ. تو یہ چیز کھیل کے ذریعے الحمدللہ آتی ہے، اور وہ اس وقت آتی ہے جب بڑے کچھ غلطیوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنے حصے کا کام. آخری چیز جو کھیل سے مطلب، اچھا کھیل کی ایک چیز اور ہے، اس کے بعد آخری چیز کھیل کی بتاتا ہوں. یہ جو سبجیکٹس ہیں نا، میتھس ہے، سائنس ہے، فزکس ہے، لینگویجز ہیں، ان کے اندر بھی کھیل بڑا غیر معمولی فائدہ پہنچاتا ہے. مطلب یہ جو، یعنی میں بہت سے بچوں کو جانتا ہوں جن کا میتھس اچھا نہیں تھا لیکن کرکٹ اچھی کھیلتے تھے، تو انہیں رن ریٹ معلوم کرنا بھی آ گیا، اور رن ریٹ اب کیا چاہیے اور اب کیا چاہیے وہ اس کو کیلکولیٹ کرنا بھی آ گیا، ایوریج نکالنے بھی آ گئے، اور جناب ریشو بھی بنانے آ گئے، اور پروبیبلٹی بھی انہوں نے سیکھ لی. تو یہ جو چیز ہے، مطلب یہ تو مطلب یہ کیسے سیکھ لیا انہوں نے؟ یا سائنس کے مطلب بہت سے مطلب اینگل کیا ہے، اور جناب کس اینگل سے شاٹ لگاؤں گا تو کتنا دور جائے گا، اور یہ چیز مطلب یہ فزکس کہاں سے آ گئی کھیل کے اندر؟ تو وہ آ گئی الحمدللہ، وہ آ گئی، انہیں سمجھ آیا کہ مطلب یہ جو چیز ہے نا، مطلب اگر میں یہ جوتا پہن کے کھیلوں گا تو مطلب میں اتنا زیادہ دوڑ نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مطلب جو جو زمین ہے اس کی فرکشن جو ہے وہ اثر کر مطلب وہ اس طرح کا ڈیزائن شوز کا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے اس ٹائپ کے کھیل کے لیے. یہ جو سمجھ ہے نا، یہ سمجھ، اس میں اچھی خاصی سائنس اور فزکس انوالو ہوتی ہے. تو یہ کھیل کے یہ والے بینیفٹس بھی بڑے مطلب، یعنی وہ بچہ جس نے سوئمنگ کی ہے اور سوئمنگ کے کچھ کھیل کھیلے ہیں، اس کو اپورڈ تھرسٹ اور ارشمیدس پرنسپل اور ڈسپلیسمنٹ اور بہت سارے اور ایسے چیزیں جو ہیں وہ اس کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، مطلب زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئیں گی. ہو سکتا ہے اس نے تھیوریٹیکلی نہیں سیکھی ہوں لیکن اس نے ایکسپیرینس کی ہیں یہ چیزیں. تو ایک جو مجھے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو بھی اگر ہم ہٹا دیں، جتنے فائدے میں نے بتائے ہیں ان سب کو ہٹا دیں، اور صرف ایک فائدہ جو میں بیان کروں گا، اگر صرف یہ ایک فائدہ کھیل کے ذریعے مل جائے اور کچھ بھی نہ ملے، تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکیلا فائدہ اتنا بڑا ہے کہ انسان کہے گا کہ مجھے مطلب کھیلنا بہت ضروری ہے. اور وہ فائدہ یہ ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھوک، پیاس، درد، تکلیف، چوٹ، تھکن اور بے آرامی، ان سب کو بخوشی قبول کر لینا اور درگزر کر دینا اور معاف کر دینا، یہ کام کھیل کے ذریعے جو ہے نا بچے کو مطلب آپ کیسے سکھائیں گے اسے؟ یہ کیسے نیچرلی الحمدللہ وہ سیکھتا ہے. بھوک ہے، چوٹ لگ گئی ہے، لیکن وہ مطلب وہ کہہ رہا ہے نہیں مجھے چوٹ لگی ہوئی ہے لیکن میں کھیلوں گا، اس کو خون نکل رہا ہے میں کھیلوں گا. چوٹ کا بھی برا نہیں مان رہا، بھوک کا بھی، پیاس بھی بہت لگ رہی ہے، تھکا ہوا بھی ہے، لیکن وہ کھیل رہا ہے. یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. تو یہ کچھ بینیفٹس تھے. بچے کھیل سے کیا سیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے کچھ ایک لسٹ بنائی تھی جو میں نے شیئر کر لی.